बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अलविदाई खिताब किया। उन्होंने खुद कहा कि अलविदाई खिताब है। उन्होंने ये भी बताया कि वो अनकरीब अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने कुछ जज्बाती बातें भी की। जाहिर है 44 बरस का ताल्लुक इदारे के साथ जनरल बाजवा साहब ने इस बारे में बात की और जनरल बाजवा साहब ने बताया कि इख्तिताम की जानिब ये जो ताल्लुक है, ये जो ओहदा है और ये जो इदारा है, इसके बारे में उनके अपने कहने के मुताबिक एक मुहिम चलाई गई। वो मुहिम इंतहाई नामुनासिब थी, उसका जवाब दिया जा सकता था। वसाइल और मौके थे लेकिन जवाब नहीं दिया गया। मेरी राय में जनरल बाजवा साहब ने कुछ बातें बिल्कुल ठीक की, कुछ बातें ठीक नहीं की। मैं आपके सामने इस वीडियो में ये दोनों चीजें रखूंगा। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब कुछ मजीद बातें कर रहे हैं। ये अगले आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक है, इनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले आर्मी चीफ साहब का खिताब। आर्मी चीफ साहब के खिताब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद खिताब में गलत क्या है, सही क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। जनरल बाजवा साहब ने यह कहा कि साबिका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। उन्होंने कहा कि लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। दूसरी उन्होंने बात की कि फौज की 70 साल से मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। तीसरी बात उन्होंने की कि आइंदा फौज किसी सियासी मसले में मुदाखलत नहीं करेगी। यकीन दिलाता हूं कि इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए अदम बर्दाश्त की फिजा को खत्म करते हुए पाकिस्तान में सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इंतखाबात में बाज पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लकब दिया। 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंपोर्टेड का लकब दिया। सबको जहन नशीन कर लेना चाहिए कि सब्र की भी एक हद है। फौज के खिलाफ जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जनरल बाजवा साहब के खिताब के अहम तरीन निकात हैं। इन अहम तरीन निकात में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ उसकी बात कर ली थी। उन्होंने कहा कि साबिका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। ये जो नंबर है 92,000, 34,000, बाज किताबों में बीबीसी पर सकलैन इमाम साहब हमारे सीनियर हैं, उनकी स्टोरी है किताबों के हवालों के साथ। इसके मुताबिक कुछ जगहों पर ये 34,000 है, कुछ जगहों पर 40,000 प्लस है, कुछ जगहों पर ये 45,000 प्लस है, कुछ जगहों पर ये 90,000 भी है, 92,000 भी है। तो हमारे यहाँ जो किताबें वगैरह उनमें नंबर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ लिखा हुआ है। तो एक साबिका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। देखिए जब साबिका मशरिकी पाकिस्तान वाला ये पूरा एपिसोड हुआ तो जनरल याहिया थे, उनसे पहले जनरल अयूब थे, उनसे पहले इस्कंदर मिर्जा थे। और इस्कंदर मिर्जा साहब के बारे में कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने अपनी किताब शहाब नामा में लिखा है कि इस्कंदर मिर्जा जो हैं वो जनरल अयूब की मदद से नौज़ायदा पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों के खिलाफ क्या कुछ नहीं करते रहे। तो वहां से इसका आगाज हुआ था। फिर 58 आया, फिर उसके बाद जनरल अयूब आए, जनरल याहिया आए। तो ये सब हमारे सामने है। तो मशरिकी पाकिस्तान में ज्यादा गलतियां, ज्यादा चीजें तमाम सियासी तज्जियाकार ये कहते हैं कि वो इदारे के खाते में जाती हैं। और वहां पर जो कुछ हो रहा था, जनरल बाजवा साहब ने ये भी कहा कि वहां लड़ने वाले जो थे वो 34,000 थे। उसके अलावा मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर थे। तो जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर थे ये भी सियासी गलती नहीं है। तो ये सियासी गलती नहीं थी। भुट्टो साहब की अगर बात हो रही है तो भुट्टो साहब का इलेक्शन और फिर उसके बाद इन चीजों को होने ना देना, ये मतलब वो गलतियां थी जिनको किसी भी सूरत जमहूरी सियासी गलती कहा जाए। ये इस पर जितने भी कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, वो एग्री नहीं करते। उसके बाद उन्होंने जो बात की कि फौज की 70 साल से मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। ये मुसल्लमा हकीकत है, आईनी पाकिस्तान के मुताबिक हकीकत है और इसकी एक सजा है। वो सजा कभी भी किसी को भी मिली नहीं और हमारे यहाँ इस मामले में अदालतों ने साथ दिया। ये हमने बात पहले भी की थी। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए मुदाखलत। यकीन दिलाता हूं कि इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ये जो है कि सख्ती से कारबंद हैं। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि फरवरी में फैसला किया कि अदम मुदाखलत की पॉलिसी को अपनाया जाए। कुछ ऐसी ही बात 2 डीजी साहिबान ने भी आकर की थी। अब इमरान खान साहब के आउस्टर से आ जाते हैं कि क्या मुदाखलत हुई या नहीं हुई। इमरान खान साहब के आउस्टर के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो तनकीद की, इंपोर्टेड हुकूमत कहा। जनरल बाजवा साहब भी अभी इसकी बात कर रहे हैं।
تو عمران خان صاحب نے تنقید کی ادارے پر اور عمران خان صاحب نے مختلف لفظوں کا سہارا لے کر کی، نام نہیں لیے. عمران خان صاحب نے مسٹر ایکس، مسٹر وائی، ڈرٹی ہیری بھی کیا، اور پھر جب ان پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے نام بھی لیا. ان کی جماعت کے لوگوں نے، یاسمین راشد صاحبہ نے کچھ آفیسرز کے نام لیے، اور اعظم سوادی صاحب نے نام لیا. یہ ہوا ہے. اچھا، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یا ان کے نام لینے پر کیا ہوا، ان کے مخالفین کی جانب سے ایسی چیزوں پر کیا ہوا، اس کی بات پہلے کر لیں. عمران خان صاحب کی جماعت کے بارے میں جو 2 قومی سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے، اس میں جب یہ حکومت آ گئی، شہباز شریف صاحب آ گئے، تو ڈی جی ایس پی آر جنرل بابر صاحب نے کہا کہ سم سورٹ آف اسٹیبلٹی از دیئر. روپیہ اوپر گیا، اسٹاک مارکیٹ میں استحکام آیا. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ سازش نہیں تھی، یہ کہا گیا، سازش کا لفظ نہیں ہے. تو یہ سیاسی بیانی کے مقابلے میں پہلا جواب تھا ادارے کی جانب سے. پھر اس کے بعد جنرل بابر صاحب نے ابھی جو کچھ دن پہلے جنرل ندیم انجم صاحب کے ساتھ بات کی تھی، تو اس میں کہا تھا ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر. یہ تو باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کا جو سیاسی بیانیہ ہے اس کا جواب دیا گیا تھا، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر یہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی مخالف جواب دے رہا ہے. اس کے بعد جنرل ندیم انجم صاحب نے جو جواب دیا، انہوں نے بات کی اور انہوں نے عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر جواب دیا. اس پر تو سبھی نے کہا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی پریس کانفرنس. اور جو دن تھا ارشد شریف کی تدفین سے کچھ پہلے، اس پر بھی سب کی رائے ہے کہ یہ اس وقت تو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، اس پر بھی اتفاق ہے. اور اس وقت بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، اس پر بھی اتفاق ہے، اس پر تو زیادہ اتفاق ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ آرمی چیف میرٹ پر ہونا چاہیے، تو تب جواب دیا گیا کہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، ادارہ اپنے افسروں کا، اپنے سپاہیوں کا تحفظ کرنا جانتا ہے، دفاع کرنا جانتا ہے اور کرے گا. تو یہ جو بات تھی کہ ادارے میں ترقیوں کا ایک نظام ہے، یہ عمران خان صاحب کو جواب دیا گیا. تو یہ ایک اور بار جواب تھا. پھر عمران خان صاحب نے جب جنرل فیصل نصیر صاحب پر بات کی تو ادارے نے جواب دیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب جواب دینا بنتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی ایف آئی آر بھی تب بھی تمام ماہرین قانون کہتے ہیں ہو جانی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب نے پھر اس جواب کا جواب بھی دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ ایک جج 2 نمبر ہے تو میں پوری عدلیہ کو 2 نمبر نہیں کہہ رہا. اگر کوئی شخص پی ٹی آئی میں کسی ایک بندے کو کرپٹ کہے گا تو وہ پوری پارٹی کو کرپٹ نہیں کہہ رہا. اگر میں ایک آفیسر کے بارے میں بات کروں تو میں پوری فوج کے بارے میں بات نہیں کر رہا. عمران خان صاحب نے پھر یہ جواب بھی دیا تھا. آج جنرل باجوہ صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جھوٹے بیانیے سے ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی. یہ بھی عمران خان صاحب کو جواب تھا. یعنی جنرل باجوہ صاحب نے پھر امپورٹڈ کا بھی لفظ استعمال کیا اور اس پر بھی جواب دیا. تو جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا اس میں بھی عمران خان صاحب کو جواب تھا. اب ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو جواب دیا جا سکتا ہے، چلیں یہ مان لیتے ہیں. لیکن پھر نواز شریف صاحب کو جواب دیا گیا. انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں نام لے کر، جنرل فیض حمید کے بارے میں نام لے کر، جنرل عرفان ملک کا نام لے کر انتہائی غلط باتیں کی، اور مریم کو اسمیش کرنے کی دھمکی والی بات کی. جنرل باجوہ کے بارے میں جلسوں میں باتیں کی، انتہائی نامناسب، انتہائی غلط باتیں کی نواز شریف صاحب نے. اور جنرل باجوہ صاحب نے آج ان کو جھٹلایا. انہوں نے کہا کہ 2018 میں جیتے تھے، آر ٹی ایس پہ سلیکٹڈ کہہ دیا تھا، غلط کہا تھا. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ تمام باتیں کی تھی، میاں نواز شریف صاحب کو جواب نہیں دیا گیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے سامنے نوجوانوں کو کھڑا کر کے ان سے نعرے لگوائے، اور نعرے لگوانے کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ نے انتہائی نامناسب نعرہ یہ جو دہشت گردی ہے وہ بھی لگوایا. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ریٹن ڈاکیومنٹ میں عدالت میں جنرل فیض حمید صاحب کا نام بھی دے دیا. تو ان لوگوں نے یہ کیا، کچھ نہیں ہوا، کوئی جواب نہیں آیا. فیض حمید صاحب کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب نے بات کر دی، کوئی جواب نہیں آیا. فضل الرحمان صاحب نے تو سب سے زیادہ باقاعدہ گھٹیا اور گٹر زبان استعمال کی، بڈھے جرنیل، وظیفہ خور جرنیل، اسرائیل کے وظیفہ خور جرنیل، اور نہ جانے کیا کچھ. تم ہمیں یہ بتاؤ کہ جنگ کیسے ہارنی ہے، ملک کیسے بیچنا ہے، توڑنا ہے. یہ تمام باتیں کی فضل الرحمان نے، ان کو جواب نہیں دیا گیا. تو اگر چلیں فضل الرحمان صاحب کی وہ حیثیت ہی نہیں تھی کہ ان کو جواب دیتے. نواز شریف صاحب 3 بار کی وزیر اعظم، ان کو جواب نہیں دیا گیا، ان کی جماعت کو جواب نہیں دیا گیا. عمران خان صاحب کو جواب دیا گیا. ہم نے اس حکومت کی جانب سے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بچوں نے تنقید سے آگے بڑھ کر غلط کیمپین کی، اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات کیے گئے. یہ سب کچھ بھی ہوا. تو یہاں پی ٹی آئی کو جواب دیا گیا، وہاں جواب نہیں دیا گیا. یہ بھی ہمارے سامنے ہوا ہے. تو اور جو 2 ڈی جی صاحبان نے جواب دیا وہ جواب تھا. تو یہ کہنا کہ ہم نے جواب نہیں دیا، یہ بھی درست بات نہیں ہے جو آج تقریر میں کی گئی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی باتوں کی بات کی گئی، میاں صاحب کی باتیں نظر انداز ہو گئیں، زرداری صاحب کی باتیں نظر انداز ہو گئیں، پیپلز پارٹی کی باتیں ناراض ہو گئیں. بلاول نے ابھی کچھ دن پہلے
ڈفرز کا لفظ بول دیا تھا، بلاول کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، ان کی جماعت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، بلاول کے سامنے منظور پشتین کی جماعت کے لوگوں نے جو کچھ کیا تھا اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس پر ہمیں اس طرح سے ریئیکشن، اگر ریئیکشن آیا بھی ہو تو ہمیں نہیں پتا. جس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں ریئیکشن آیا ہے اس طرح سے کسی اور کے بارے میں ریئیکشن نہیں آیا. اور جو 71 ہے وہ تو معاملہ بالکل غلط ہے. وہاں تو فوجی ناکامی تھی، یہ تمام پولیٹیکل کمنٹیٹرز کہتے ہیں، یا تو وہ ہمیں غلط بتا رہے ہیں، ہم نے اب تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہی غلط ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے، آپ کے تمام تر کارنامے جو تھے ان تمام تر کارناموں میں افواج پاکستان کا یقیناً ایک کردار ہے، لیکن اس میں جو جمہوری کردار ہے وہ تمام کردار مائنس ہو گیا. عمران خان صاحب کی حکومت کا ہی کردار تھا، وہ کردار یکسر طور پر مائنس ہو گیا. اس کے بعد آپ مزید دیکھیے کہ وہ تمام چیزیں جو افواج پاکستان نے بار بار کی ہیں اس ملک کی ہسٹری میں خدمت کے طور پر، وہ تمام چیزیں اب کی بار جب گنوائی جا رہی تھیں تو ہمارے ہاں واحد منظم ادارہ جو دستیاب بھی ہوتا ہے، یعنی اگر پولیس ہے تو پولیس اپنی ذمہ داریاں شہروں میں انجام دے رہی ہے، ڈیوٹیز انجام دے رہی ہے، وی آئی پیز کی، ان لوگوں کی، یہ سب کر رہی ہے. فوج کے پاس وہ افرادی قوت ہے جو ایسی صورتحال میں دستیاب ہوتی ہے یہ تمام کام انجام دینے کے لیے، تو وہ یہ کام انجام دیتے ہیں اور یہ مختلف ادوار میں انہوں نے انجام دیے ہیں. یہ بہترین خدمت ہے پاکستان کی اور یہ خدمت فوج نے بار بار کی ہے. تو جو باتیں جنرل باجوہ صاحب نے کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ بالکل ہیں، ان سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ایسی باتیں ہیں جنرل باجوہ صاحب کی تقریر میں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، غلط بھی ہیں. اور پھر آج یہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف صاحب کی سپیچ جو تھی اسے پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے تھا، تمام پولیٹیکل کمنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں. اور جو موقع تھا یوم شہداء کا موقع، یہ موقع بھی نہیں تھا کہ ایسی تقریر کی جاتی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. عمران خان صاحب نے البتہ کہا ہے کہ صدر عارف الوی صاحب مجھ سے مشاورت کریں گے، میں پارٹی ہیڈ ہوں، مجھ سے مشاورت کر سکتے. عمران خان صاحب نے غلط کہا ہے. عارف الوی صاحب عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں کر سکتے. ہمارے بعض تجزیہ کاروں نے، صحافیوں نے اس پر سوال کیا، بالکل ٹھیک سوال کیا ہے. عمران خان صاحب سے عارف الوی صاحب مشاورت نہیں کر سکتے. لیکن یہ تمام لوگ نیپال چلے گئے تھے، ان کی موت واقع ہو گئی تھی. یہ لوگ کہاں تھے جب نواز شریف سے شہباز شریف مشاورت کر رہے تھے، خواجہ آصف اس کی خبر دے رہے تھے، اور وہ 3 دن میں 4 ملاقاتیں لندن میں ہو رہی تھی، پھر ایئرپورٹ جاتے ہوئے واپس آ گئے تھے، پھر ہو رہا تھا یہ سب کچھ. اور ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف سے مشاورت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور وہ ہمارے تاحیات پارٹی قائد ہیں. تو یہ کس خوشی میں ہو رہی ہے، کس قانون کے تحت ہو رہی ہے؟ کیا چیز الاؤ کرتی ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ ان کے پاس اتنا بڑا ایک ڈاکیومنٹ آئے اور وزیر اعظم پاکستان ایک مفرور اشتہاری کے ساتھ، کنوکٹڈ شخص کے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس پر بات کرتے ہوئے ہمارے بے شرم قسم کے تجزیہ کار، صحافی، یہ باقاعدہ طور پر آپ کو لفافے نظر آتے ہیں اور یہ چپ ہو جاتے ہیں جب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ عارف الوی، اور یہ عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر یہ بات کی کہ یہ رویہ سامنے لایا جائے، یہ رویہ سامنے آنا چاہیے جو انتہائی غلط رویہ، اور یہ رویہ چل رہا ہے. تو یہ بھی سامنے لانے والی چیز ہے، اور عمران خان صاحب نے اچھا کیا کہ یہ بات کی، تو یہ اور کھل کر سامنے آیا ہے. یہ ہمارے ہاں کا رویہ ہے. باقی آپ کو آج فضل الرحمان صاحب جس طرح سے ایک اور عہدہ گھر لے کر چلے گئے، ANP میاں افتخار صاحب بڑے ایک زبردست کینڈیڈیٹ تھے اس پوسٹ کے لیے، نظر انداز. آفتاب شیرپاؤ صاحب کو تو نظر انداز ہونا تھا، میاں صاحب کے سے مخاصمت کا ایک ماضی ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب کو پھر نواز دیا گیا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا مین آف کرائسس ہے، وہ نکال لیتے ہیں اپنے لیے صورتحال. تو خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوسٹنگ ہوگی اس میں زرداری صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے، ان کی رائے کو ترجیح دی جائے گی. تو زرداری صاحب کی رائے جو ہے اس کے مطابق ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک 6 نمبر اور ایک جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں 4 نمبر، یہ تمام تجزیہ کار کہہ رہے ہیں. میں اس سے آگے نہیں جاتا، یہ کچھ ممکنہ صورتحال نظر آ رہی ہے. بہرحال ایک دن کی بات ہے، ہمارے سامنے تمام چیزیں ہوں گی، نام ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ سینٹی مسٹ پریویل اور پاکستان آگے بڑھے. آمین. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.